अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और अहम है हमारे लिए इसलिए भी कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पर इस्लाम का तसव्वुर आज से कई साल पहले तक एक मुश्किल मामला था, लेकिन अब वहां के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। 9/11 के बाद से तो हालात और तेज़ी से तब्दील हुए और अमेरिका में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन वहाँ पर इस्लाम फैलने के साथ साथ जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं, अमेरिका के क़वानीन कैसे हैं और वहाँ पर तेज़ी से इस्लाम फैलने की वजूहात क्या हैं, इन तमाम तर चीज़ों का आज अहाता करेंगे। अपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मौलाना वसीम अब्बास मलिक साहब ने, रेजिडेंट आलिम दर अब्बास सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास से तशरीफ़ लाए हैं। कोशिश करेंगे आज ज़रा हम भी जानें कि अमेरिका में कैसी सूरत हाल है, मुसलमानों के लिए क्या कोई मुश्किलात भी हैं, इस्लाम के फैलाव में क्या मुश्किलात हैं और फिर लोग तेज़ी से इस्लाम की जानिब राग़िब क्यों हो रहे हैं और फिर जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उसका कितना बड़ा किरदार है, उलमाए कराम का क्या किरदार है वहाँ पर। उलमाए कराम का यकीनी तौर पर कुछ बढ़ता किरदार है जिसे देखकर लोग इस्लाम की जानिब राग़िब हो रहे हैं। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया में बनी है, लोगों का आम फहम ख्याल है कि अमेरिका में रेसिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? आप चूँकि वहाँ पर होते हैं, आप ख़ुद रिहायशी हैं, आप आलिम हैं, चीज़ें देखते हैं, कम्युनिटी आपके साथ अटैच रहती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान साहब आपका, आपके चैनल की इंतज़ामिया का कि आपने मौका दिया कि इस इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू की जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि रेसिज़म जो तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस के मुआशरे में एक रेसिज़म का फैक्टर मौजूद है। अब रही बात कि किस हद तक उसको कंट्रोल किया जाता है, चूँकि वहाँ के लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं, कानून वहाँ का इतना सख्त है कि आप कानून को वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप वायलेट करें तो वहाँ पर आपका जो जस्टिस का सिस्टम है वो मौजूद है और आपको सज़ा दी जाती है। तो वहाँ के जो कवानीन हैं उनके खौफ की वजह से जो रेसिज़म है वो बाहर नहीं आती। अलबत्ता जहाँ तक इनफरादियत का ताल्लुक़ है, लोगों के दिलों में यकीनन बड़ी बदकिस्मती है। हमारे रसूल मुअज़्ज़म ने तो ये इरशाद फरमाया था कि हुज्जतुल विदा के मौका पर कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर फ़ौक़ियत नहीं है और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान ये कहता है कि अगर किसी का मकाम व मर्तबा खुदा के नज़दीक है तो उसके तक़वा की बुनियाद पर है, ना रंग की बुनियाद पर है, ना नस्ल की बुनियाद पर, ना उसकी ज़बान की वजह से, ना उसके रहन सहन की वजह से। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये हर मुआशरे में ये फैक्टर तो मौजूद है। आप किसी जगह चले जाएँ तो वहाँ पर रंग व नस्ल का और ज़बान का एक फैक्टर मौजूद है। जहाँ तक बात है यूएस के अंदर, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि गोरे काले का एक तासुब है। इसके अलावा एशियंस का और अमेरिकन्स का भी एक तासुब है। जो बाहर से लोग गए हैं, मसलन एशियंस हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हैं और दीगर ममालिक से हैं जो एशिया से लोग गए हैं, तो उनको भी एक तासुब की निगाह से देखा जाता है। अच्छा, फिर ज़बान का भी एक तासुब है। लेकिन आपको वहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि अगर कोई नॉन अमेरिकन जो कि वहाँ का नेशनल नहीं है, इमिग्रेंट वीज़ा पे चला गया लेकिन अभी वहाँ का नेशनल नहीं है, या किसी और विज़िट वीज़ा पे गया है या किसी और वजह से, अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा तो मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तो वो उसको एक इनकरेजमेंट की फ़िज़ा मिलती है। बाज़ अफराद ऐसे हैं और वो हर मुआशरे में होते हैं, बाज़ अफराद ऐसे हैं कि यकीनन वो आप यूँ समझिए कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके अंदर तशद्दुद का अंसर पाया जाता है। वो हर मुआशरे में है। तो अगर उस आप एक मसला यूँ समझिए कि 15 से 20% अफराद को आप छोड़ दें तो जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो एक मेजॉरिटी है, उसमें प्यार और मोहब्बत है। और मैं आपकी खिदमत में अरसलान साहब ये अर्ज़ करूँ कि हर मुआशरे में अक्सरियत अच्छे अफराद की है। बदकिस्मती ये है कि जो 15-20% अफराद के जो सही मुआशरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो मुआशरे का एक फेस समझा जाते हैं। अब जो मीडिया दिखाता है, वो मीडिया ऐसी चीज़ को दिखाएगा कि जो एक मेजॉरिटी से हट के हो और जो एक न्यूज़ बने जिसको हाईलाइट किया जाता है। हालांकि मीडिया ये भी तो दिखा सकता है कि गोरा और काला आपस में नेबर्स हैं, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मीडिया ये भी तो दिखा सकता है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम फैमिली एक दूसरे के हमसाए में रहते हैं और एक दूसरे से कितना प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, स्कूल्स में इकट्ठे हैं, अपनी जॉब्स में इकट्ठे हैं, रोज़ के मामलात में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और इकट्ठे रहते हैं। लेकिन मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेगा कि गोरे ने काले को मार दिया, काले वो जो अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने जो एक, उसके बाद फिर जो एक वहाँ पर एक मूवमेंट चली, तो यकीनन ये अंसर तो मौजूद है। लेकिन फिर बात वही है कि हर मुआशरे का ये हिस्सा है, वहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि ऐसी चीज़ें जो है वो कामयाब नहीं हो सकती हैं।
افراد کی بے شک کوشش ہے. بہت سے افراد آج بھی ایسے وہاں پر موجود ہیں کہ جو یہ مثلا آواز بلند کرتے ہیں کہ جو نان امریکنز ہیں ان کو ملک سے چلے جانا چاہیے, ان کو ملک چھوڑ دینا چاہیے, لیکن اکثریت جو ہے وہ وہاں پر ایک دوسرے کو ویلکم کرنے والی ہے, ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آنے والی ہے. اور پھر جو مسلمان ہیں یا جو افریقن امریکنز ہیں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کو اس سوسائٹی سے مائنس کر دیں تو سوسائٹی چل نہیں سکتی, چونکہ جو باہر سے لوگ جا چکے ہیں وہاں پہ, مثلا اسپینش ہے, ایک بہت بڑی میجورٹی ہے اسپینش کی کہ جو وہاں پر محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو افریقن امریکنز ہیں, بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو وہاں کا ایک وائٹ امریکن نہیں کرتا, جو آپ کے وہ افراد کرتے ہیں, مثلا افریقن امریکنز کرتے ہیں یا ایشین یا دیگر افراد جو دیگر ممالک سے گئے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس بات کا انہیں بھی احساس ہے کہ اگر اس جو سوسائٹی کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے, اگر ان افراد کو ہم نے معاشرے سے نکال دیا, یہ الگ بات ہے کہ ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے جو, لیکن جہاں تک پھر بات جسٹس کی آتی ہے تو جو ملک کا قانون ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ نے ذکر کر دیا ہے جسٹس کا. سر معاشرے وہی بہتر طریقے سے پنپتے ہیں جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو, قانون کی بالادستی ہو, اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ریٹ قائم ہو. جی, یہ دو تین چیزیں اگر اس تمام چیزوں پر تھوڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہو تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے جیسے واقعات کا آپ نے ذکر کیا جو کہ بڑے بن گئے اس پولیس آفیسر کے واقعے کے بعد سے. لیکن سر عمومی طور پر پاکستانی کمیونٹی جو ہے اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں دیگر ممالک سے وہاں پر, ان کو کس قسم کا سامنا رہتا ہے قانون کے حوالے سے؟ جہاں تک قانون کا تعلق ہے, بنیادی طور پر جو یو ایس کے اندر جو سٹیزن ہے جو رہتا ہے, مثلا جو اس ملک کا باشندہ ہے, اس کے لیے قانون تو ایک سا ہے. عمومی طور پر جو ایک قانون ہے, یہ جو جسٹس کا مہیا کیا جانا ہے, وہ تو اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ مثلا ایک وائٹ ہے تو اس کے لیے قانون اور ہے, ایک کوئی امیگرینٹ ہے تو اس کے لیے قانون اور ہے. ایسی صورتحال تو نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ڈسکرمنیشن کی, وہ اس کا ایلیمنٹ تو یقیناً رہتا ہے. مثلا ایک جج جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کر سکتا ہے, اس کی پاسبلٹی ہے کہ اس کو ڈسکرمنیشن وہ کرے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور وہ اکا دکا مثالیں اس طرح کی ملتی بھی ہیں کہ اگر جج جو ہے وہ وائٹ ہے تو اس کے سامنے اگر کالا اور گورا دو پیش ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایک سمپتھی ہو کلر کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر. تو وہ چیزیں اکا دکا واقعات ایسے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک معاشرے کا امیج ہے, ایک معاشرے کا چہرہ ہم اس کو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. اقلیتوں کے حوالے سے بھی مولانا صاحب چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذکر ہو جائے. ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اقلیتوں کا وجود موجود ہے, اسی طرح امریکہ میں بھی موجود ہے. جو دیگر اقلیتیں ہیں, مطلب مسلمان کمیونٹی کے علاوہ جو دیگر اقلیتیں ہیں, ان کا کیا سلوک ہے گورنمنٹ کی طرف, اور گورنمنٹ کا کیا سلوک ہے ان کی طرف؟ پھر خاص طور پہ کیا مسلمانوں کو کوئی مشکلات ہیں؟ چونکہ 9/11 کے بعد بڑی مشکلات پیش آئی تھی مسلمانوں کو, اور پھر ہم نے وہاں پہ کئی واقعات بھی دیکھے کہ وہاں پر برقعے کے لیے بہت مشکلات آئیں, وہاں پر داڑھی رکھنے کے لیے بڑی مشکلات آئیں. تو ہم یہ مطلب ایک عام پرسیپشن بن چکا ہے کہ کیا وہ مشکلات اب تک موجود ہیں یا اب معاشرہ تھوڑا تبدیلی کی طرف جا رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ارسلان صاحب, اس میں یہ ہے کہ 9/11 کے بعد یقیناً پوری دنیا تبدیل ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9/11 سے پہلے کی دنیا اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور 9/11 کے بعد کا یونائٹڈ اسٹیٹس, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں تک تعلق ہے اسلام کا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ بدلا یا نہیں بدلا, یقیناً بدلا ہے. میں خود اس وقت یو ایس میں موجود تھا جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا. میں 2000 میں گیا تھا اور 1 سال کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم گئے تھے تو ماحول ڈیفرنٹ تھا, ان کا ایک جو ویلکمنگ انوائرمنٹ تھا وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا تھا, اس میں یقیناً ایک محبت کا پہلو تھا. لیکن 9/11 کے ایک واقعے نے جیسے دنیا کو بدلا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کا ماحول بھی تبدیل ہوا, چونکہ ایک پرسیپشن جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کرنے والے مسلمان ہیں, اور پھر اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا, پھر اس کو امیگرینٹس کے ساتھ جوڑا گیا. حالانکہ بدقسمتی کے ساتھ بعد میں جو آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ ان چیزوں سے واقف ہیں, کہ بعد میں جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو جو لوگ نکلے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کون تھے, اور ان کا ایک خاص مکتب فکر سے تعلق تھا, اور جن کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے رشتے تھے وہ وہاں سے ان کا تعلق تھا. کوئی ایک پاکستانی نہیں تھا, کوئی ایک ہندوستانی نہیں تھا. تو لیکن ان کا ایک رویہ یقیناً بدلا. لیکن بعد میں ڈاؤن دا روڈ جب انہوں نے خود دیکھا, چونکہ مسلمانوں نے وہاں پر جو
کردار ہے اپنا اس کو منوایا ہے. اکثریت مسلمانوں کی محنتی ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, لونگ ہے. کتنے ایسے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ایک ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے, لیکن باوجود اس کے وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ اپنے نیبرز کے ساتھ ان کا, جو کہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے. میں یہی چیز مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مولانا وسیم عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانوں گا ان سے کہ جب ہم اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تو کیا یہ زیادہ بہتر اور اچھا عمل نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے ایکشنز کے ساتھ لوگوں کو متاثر کریں. واپس آتے ہیں ایک بریک سے. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا. وسیم عباس ملک صاحب مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب ہم اپنے کردار پر, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو اسلام پھیلا وہ کردار کی وجہ سے پھیلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کردار کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی, اور ان کے تو اپنے جو اس وقت دشمن رہے وہ پھر بعد میں صف اسلام میں شامل ہوئے, صرف اس کی وجہ کردار تھی. بے شک بے شک. یقیناً اس میں خود حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں تو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم الاخلاق تم تک پہنچاؤں, اخلاق کو بہتر تم تک پہنچاؤں, تمہارے اخلاق کو ایلیویٹ کروں, بلند کروں. تو اسلام بنیادی طور پر, اصل میں بدقسمتی ارسلان صاحب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چند عقائد اور اعمال تک محدود کر دی ہے, حالانکہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ کے عقائد اور اس کے بعد اعمال کے بعد اخلاقیات کا پورا ایک باب ہے, اس کے بعد آپ کا جو تعلق ہے, معاملات ہیں, اس کا پورا ایک چیپٹر ہے. تو جن لوگوں نے فقط عبادات کو سمجھا اور اس کے فقط نماز روزے تک ہمارا اسلام ہے, وہ پھر اس طریقے سے اپنے ایٹیٹیوڈ, اپنے کیریکٹر کو, اپنی پرسنالٹی کو پیش نہیں کر سکے. لیکن جن لوگوں نے اسلام کی ڈیپتھ کو سمجھا ہے, انہوں نے پھر اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا. اور وہ کہ جو حضور کا جو ایک درس تھا, جو پیغام تھا, جو صحیح حقیقتاً اسلام ہے کہ آپ اسلام کو اپنے کردار سے پھیلائیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا میں جا رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں تبلیغ کیسے کروں, کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں, تو امام نے فرمایا تھا کہ خاموشی سے تبلیغ کرنا, دین اسلام کو خاموشی سے پھیلانا. تو سائل حیران رہ گیا کہ مولا یہ کیسا اسلام کہ جو خاموشی سے, یا وہ کیسی تبلیغ جو خاموشی سے کی جائے. تو امام نے کہا اپنے کردار سے, تمہاری زبان نہ بولے, تمہارا عمل بولے, تمہارا کردار بولے, تمہاری شخصیت بولے. تو جب انسان کا کردار بولتا ہے, مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یو ایس کے معاشرے میں جب آپ ایک مسلمان ایک ادارے میں ہے, کسی آفس میں جاب کرتا ہے, کسی اسکول میں پڑھاتا ہے, ٹیچر ہے, کچھ بھی کرتا ہے, ہاسپٹل, کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور زندگیاں بچا رہے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے. تو وہ ایک اسلام کا ایمبیسیڈر ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہو, استاد ہو, ایک بزنس مین ہو, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, وہ اسلام کا ایک ایمبیسیڈر ہے. اسے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا رویہ, اس کا کردار زبان کا سچا ہونا چاہیے, کردار کا اچھا ہونا چاہیے. جس ماحول میں کام کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرے, اس کا اخلاق بہتر ہو, وعدہ خلافی نہ کرتا ہو, ٹائم سے پہنچتا ہو, اپنے کام میں ڈیڈیکیشن شو کرتا ہو. تو یہ چیزیں پھر دوسروں کو متاثر کرتی ہیں کہ یار یہ بندہ کہ جو ہمارے مذہب سے نہیں ہے, یہ بندہ کہ جو باہر سے آیا ہوا ہے, یہ بندہ جو رنگ زبان نسل میں ہم سے جو ہے مطابقت نہیں رکھتا, لیکن اس کا کردار کتنا بلند ہے, انسانیت کی ہمدردی اس کے دل میں کتنی زیادہ ہے, مخلوق خدا کا درد اس کے دل میں کتنا زیادہ ہے, وقت پہ پہنچتا ہے, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا. تو یہ چیز پھر دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ دیکھو تو صحیح ان کا مذہب کیا کہتا ہے, دیکھو تو صحیح ان کی تعلیمات کیا ہیں, ان کا رسول کیا پیغام. تو یہی بنیاد بنی 9/11 کے بعد کہ جب دنیا تبدیل ہوئی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا تھا. بہت سارے لوگ تو اسلام کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے تھے, لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیے کہ یہ اسلام کے معاذ اللہ جو, اور بدقسمتی سے لوگوں کے سامنے جو اسلام تھا وہ یہ تھا کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے, جو گولیاں چلاتا ہے, جو گردنیں اڑاتا ہے, غلط پرسیپشن تھا. لیکن جب 9/11 کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کو ذرا دیکھیں تو ریسرچ کریں, دیکھیں تو صحیح کہ حقیقت اسلام جو ہے وہ کون سا ہے. تو ریسرچ کے بعد لوگوں کو جب پتہ چلا, قرآن جب پڑھا گیا, جب اس کی ٹرانسلیشن دیکھی گئی, جب لوگوں نے ریسرچ کی, تو لوگوں کو امن کا پیغام, اسلام خود سلامتی, اسلام نام ہی سلامتی سے ہے کہ اسلام تو دین اسلام. اور جب سب سے پہلے آپ کی گریٹنگز جو ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم, تاکہ اگلا بندہ آپ سے اس کا خوف ختم ہو جائے کہ آپ تو اس کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں, لہذا اس کی جان کو آپ سے خطرہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو جب گریٹنگز ہی سلامتی
کہ اس سے شروع ہوتی ہے, گریٹنگز کا پیغام ہی سلامتی کا پیغام ہے, تو دوسرے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے کم از کم میری جان کو خطرہ نہیں ہے. تو جو حقیقی مسلمان ہیں, اور اب الحمدللہ لوگوں کو وہاں بھی پتہ چل چکا ہے کہ جو ایک میجورٹی ہے مسلمانوں کی, وہ امن پسند ہیں, وہ محبتیں بکھیرنے والے ہیں, وہ محبتیں پیش کرتے ہیں, وہ زندگی میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہیں, وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں. اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے, ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو نفرتیں تقسیم کرتا ہے, جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارسلان صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو, ایک ہے حکومت کا موقف, ایک ہے عوام الناس کا موقف. یہ دو چیزیں ہیں, اور ہر زمانے میں اور ہر حکومت میں, ہر مملکت میں یہ چیزیں رہی ہیں. عوام کا ایک پرسیپشن اور ہوتا ہے, حکومتی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. جہاں تک آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے عوام الناس کی بات کرتے ہیں, جو پاپولیشن ہے الحمدللہ میجورٹی پیار کرنے والے لوگ ہیں, جانوروں سے پیار کرتے ہیں. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. کتنی ایسی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ہے وہ بلی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. بالکل درست. اچھا مولانا صاحب, اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے, ان کے سربراہ سے تو وہاں کے اپنے لوگ نالا ہیں. جی ہاں, خود نالا ہیں. تو باقی دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ کیسے خوش ہو. سر, اس وقت نوجوانوں کا کردار کیسا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھر میں پریکٹیکل مسلمز کا رجحان بڑھ رہا ہے, جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں ان کا رجحان بڑھ رہا ہے, چونکہ نوجوان نسل میرا خیال ہے کہ ہر جگہ کام کے لیے نکلتے ہیں, پھر دوستوں سے ملنا ہوتا ہے, کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کے لیے بھی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, اور اس پر ہم وہاں پر بہت کام بھی کر رہے ہیں. یوتھ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے, ہر سوسائٹی میں یوتھ کا کردار جو بہت افیکٹو رہتا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں جتنا کردار اس وقت نوجوان کر رہے ہیں, یقین جانیے اس سے بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. چونکہ نوجوان جو ہیں, جو مثلا یوں سمجھیے کہ جو ایک نئی نسل جو وہاں پر وہ لوگ گئے تھے, اب ان کی دوسری یا تیسری نسل جو ہے وہ وہاں پر ہے, اور ایک دو نسلیں تو جوان ہو چکی ہیں. جو ٹین ایجرز ہیں وہ لوگ زیادہ افیکٹو ہیں, چونکہ ان کی گروتھ اسی سوسائٹی میں ہوئی ہے, اسلام کے حوالے سے ان کی اویئرنیس بھی ہے, ایک تربیت بھی ان کی ہوئی ہے. وہ پھر آگے سے اپنے حلقے اثر میں, حلقے احباب میں, جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہاں پر وہ ایک اسلام کا پازیٹیو امیج پیش کر رہے ہیں. تو نوجوان بہت وہاں پر اویئر ہیں, کنسرنڈ ہیں, اور نوجوان اپنا بہترین کام کر رہے ہیں. نوجوانوں کی تنظیمیں بھی ہیں, کالجز بیس پر, یونیورسٹی بیسڈ ہیں نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں, اور وہاں پر مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں, اور نوجوان ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور جہاں تک ایک آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پر پھر وہ جو ہے وہ دوسرے افراد کو لے کر آتے ہیں. ملٹی کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر, اور پھر دوسرے ریلیجنز کو وہاں پر انوائٹ کی جاتا ہے. میں خود نیو یارک میں ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے بلایا, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے, جہاں پر جوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, اور انہوں نے ایز اے مسلم پریسٹ مجھے وہاں پر انوائٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی آپ ان کو لیکچر دیں اور آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا ریلیجن اسلام کیا کہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھے, اور انہوں نے بہت دلچسپی سے اسلام کو سنا. نوجوان وہاں پر جو ہے, یقین جانیے ارسلان صاحب کہ نوجوان بہت کنسرنڈ ہیں کہ یہ اس وقت دنیا میں جو ڈسٹربنس آپ کو نظر آتی ہے, یا ایک انکمفرٹ جو آپ کو ایک نظر آتا ہے, بیرا اور روی بھی بہت تیزی سے بڑھتی ہے کسی بھی معاشرے میں. امریکی معاشرہ ہے, اس میں پھر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی درست گائیڈ لائن ملے. بالکل بالکل. اور اسلام اس میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے, چونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جو بیلنسڈ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے, اسلام آپ کی تمام تر ضروریات کو کیٹر کرتا ہے, چونکہ اسلام دین فطرت ہے. جیسے ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, اسلام آپ کی نیچر کو ایڈریس کرتا ہے. اسلام ایسا دین ہے نہیں کہ آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں یا آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اسلام اس کو کیٹر نہ کرے, چونکہ اسلام دین ہی دین فطرت کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے کچھ باؤنڈریز سیٹ کی ہیں, اسلام نے کچھ حدود و قیود کو متعین کیا کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, کہاں تک نہیں جا سکتے, کہاں پر سٹاپ سائن ہے, کہاں پر ییلڈ کا سائن ہے, کہاں پر آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ اب جب وہاں پر اس معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام ان سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے, پرووائڈڈ کہ آپ اسلام کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں. اسلام میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ہر چیز کا ایک قانون ہے, حلال ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اسلام نے. اچھا مولانا صاحب, میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا واضح کریں کہ وہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, اور ان چیزوں کی اجازت بلکہ ان کے عمل پر سختی کرنے کے احکامات ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند. دیکھیے سر صاحب کہ جو بھی چیز
آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یا جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا آپ کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اثر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا آپ دیکھیے مثلا آپ گرینری دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کو ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے. آپ اچھی آواز سنتے ہیں تو وہ آپ کے کانوں میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ حلال یا حرام کو کھائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا آپ کی شخصیت پر اثر نہ ہو. اچھا، اب جو ایک حلال اور حرام کا وہاں پر ایک تاثر پایا جاتا ہے، یا جو چیزیں وہاں پر وہاں کے معاشرے میں اس کا حصہ سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور میں آپ کی خدمت میں رہا پگ، یا وہ وہاں پر کھایا جاتا ہے اور عام کھایا جاتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں. اسلام نے اس کو حرام قرار دیے. اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ایک سائنس ہے کہ پگ کے گوشت کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیے، چونکہ اس کا آپ کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں، اس میں جانا یہاں پر مناسب بھی نہیں ہے. پگ کا گوشت کھانے سے آپ کی شخصیت میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، چونکہ جو اس کی اپنی ایک سائیکی ہے، اس جانور کی جو سائیکی ہے، یقیناً اس کا گوشت کھانے سے آپ پر، آپ کی شخصیت میں اور پھر صحت سے ریلیٹڈ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بیماریاں بہت زیادہ اور یہ ایک بہترین آپ نے ماشاءاللہ بہترین نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یہ ایک اس کا اہم ترین اور وائٹل فیکٹر ہے کہ ایسی چیزوں کے استعمال سے وہاں پر صحت کے تو بے شمار مسائل اس وقت، اوبیس کا وہاں پر جو اس وقت مسئلہ ہے، اوبیسٹی کا مسئلہ ہے، وزن کے بڑھ جانے کا مسئلہ ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا کہ ان چیزوں سے بچو. اب اس معاشرے میں چونکہ ان کا استعمال عام قرار دیا گیا، لہٰذا وہاں پر بیماریاں بھی پھیلی ہیں. اور بے راہ روی جس جانب آپ نے اشارہ کیا، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا، ایسے ماحول میں جانا، ایسی آوازوں کا سننا، ایسی چیزوں کا دیکھنا جو کہ اسلام نے حرام قرار دیا، وہ کرنے سے انسان میں وہی جو ہے ایک خطرناک عنصر جنم لے لیتا ہے. بالکل درست بات. مولانا وسیم عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، واپس آؤں گا تو ذرا جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. لوگ جو چرچز جا رہے تھے لوگ وہاں پر، وہ اب چرچز سے پیچھے ہٹ کر اسلام کی جانب کیوں آ رہے ہیں، وہ تیزی سے اسلام پھیلنے کی وجوہات اور پھر علماء کا کردار کیا ہے اس وقت، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مولانا وسیم عباس ملک صاحب، ریزیڈنٹ عالم در عباس سینٹر ہیوسٹن ٹیکساس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں تو سچ اسپیشل پروگرام آپ کے لیے ہم نے اس موقع پر یہاں پر رکھا. مولانا صاحب، تیزی سے اسلام کا پھیلنا، پھر میں دیکھ رہا ہوں ہم خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میڈیا سے تعلق ہے، دنیا بھر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ چرچ گوئنگ لوگ بھی اب اسلام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو کیا بڑی بڑی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اس میں ارسلان صاحب جو بنیادی فیکٹر ہے وہ تو کردار کا ہے. اسلام پر عمل پیرا جو افراد ہیں، جو دینی ادارے ہیں، الحمدللہ انہوں نے ایک پازیٹیو امیج پیش کیا ہے. اسلام پر جب لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کی، جب یہ تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، ہمارے اداروں میں لوگوں نے آنا شروع کیا، مساجد میں آنا شروع کیا، لوگوں نے ہمارے امام بارگاہوں میں آنا شروع کیا. اور اس کے بعد لوگوں کو جب اویئرنیس ملی کہ یار یہ دین کے جو ہم سمجھتے تھے کہ قتل و غارت گری کا درس دیتا ہے، خون کی ندیاں بہانے کا درس دیتا ہے، جن کی بات تو امن اور امان کی ہے، پیار محبت اور آشتی کا درس یہاں سے مل رہا ہے، تو اس نے پھر لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اکثریت جب حقیقی جب میسج جو اکثریت وہاں پر مسلمانوں کی ہے، الحمدللہ وہ امن پسند مسلمان ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں. وہ وہاں کا جو ایک سوسائٹی ہے اس میں کم از کم 8, 10, 12 گھنٹے ایک عام آدمی کام کرتا ہے. اب وہ جب کام سے تھکا آ رہا آتا ہے، اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس نے اپنے بچوں کو گائیڈ بھی کرنا ہے، اس نے دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو لوگوں کو وقت ہی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کسی غلط راستے کا انتخاب کریں. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب ان لوگوں نے دیکھا اور ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی مساجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ الحمدللہ سب پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. پھر ہمارے لوگوں نے کرسمس کے موقع پر اور ان کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان میں گفٹس کو ایکسچینج کیا. کرسمس کے موقع پر انہیں گفٹس پیش کیے، ان کی جو عیدیں ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں، ان میں اپنے آپ کو پیش کیا، کنٹریبیوشنز کیے، ان میں اپنے پارٹیسپیشنز ہوئیں. تو اس سے پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ویلکمنگ لوگ ہیں، یہ تو ان نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں. تو اس سے بھی ایک اچھا تاثر پھیلا. پھر ہمارے لوگوں نے جو پولیٹیکل مائنڈڈ ہیں یا جو لوگ تھوڑا سیاست سے وابستہ ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہیں وہاں پہ،
انہوں نے بہت اہم اس میں رول ادا کیا. ایک برج کو قائم کرنے, ایک برج کو بلڈ کیا انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اور جو نان مسلمز ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا ویکیوم تھا درمیان میں, لیکن انہوں نے پھر جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں ملایا, اکٹھے پروگرامز رکھے, انٹرفیتھ پروگرامز رکھے, جس کے نتیجے میں اکثریت جو ہے وہ پھر وائٹ ہاؤس میں بھی بے شمار ایسے پروگرام آپ خود دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسے پروگرامز ہوئے کہ جہاں پر مسلمانوں کو بھی دعوت دی جائے. ماہ رمضان میں مثلا افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اکثریت جو مسلمانوں کی ہے انہوں نے یقیناً اپنے کردار سے یو ایس کے معاشرے میں, جہاں پر ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا, وہاں کی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ان کا ہے, وہاں کے پورے ایک معاشرے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ نے خود انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کے مختلف پروگرامز میں, مختلف مواقع میں کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بھرپور کنٹریبیوشن دیں اپنا؟ یقیناً اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک آپ آئسولیٹ ہو کے رہیں گے یا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ملائے بغیر اپنا ایک تعارف پیش کریں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں, یا آپ کو لوگوں کو پتہ چلے کہ مثلا آپ کے تھاٹس کیا ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے ایز لانگ ایز کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں, مربوط رہیں. تو انٹرفیتھ ہارمنی یا انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے وین یو اسپیک آؤٹ, پیپل گیٹ ٹو نو یو کہ آپ کے اندر کیا ہے. اب ایک مسلمان اگر بیٹھا ہے تو ایک نان مسلم کو نہیں پتہ کہ اس کی سوچ کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, لیکن جب آپ لوگوں کو انگیج کریں گے اور آپ اس طرح کے پروگرامز کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اپنا ریلیجن پیش کریں گے, آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. تو یقیناً ان کی ارسلان صاحب جو اچھی چیز ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے. وہ ان میں سے زیادہ تر اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جب ریالٹی سامنے آتی ہے, جب ٹروتھ سامنے آتا ہے تو دے ایکنالج اٹ. اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ضد پر اٹ جائیں گے. اچھا مولانا صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ معاشرے کے جو ذہنی وسعت ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یقیناً جہاں تعلیم کا اہم ترین رول ہے ہر معاشرے میں, اور آپ دیکھیے کہ یو ایس میں آپ کی 12th گریڈ تک ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہمارا یہاں پر لڑکا جو گریجویٹ ہوتا ہے ہائی اسکول سے, وہ یہاں پر 10th گریڈ ہے, وہاں پر 12th گریڈ تک جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, فنڈ کرتی ہے اسکولز کو, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ 12th گریڈ تک فری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یوتھ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ رہ جائے گا, اور پھر وہاں پر اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ بچے اسکول جائیں, پھر وہ پورا ایک لا ہے, پورا ایک سسٹم ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے اگر آپ کے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, کہ جب آپ اپنے ٹیکس رپورٹس کرتے ہیں وہاں پر آپ کے بچوں کی ڈیٹیل اسکول کی بھی آپ نے بھجوانی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس بیس پر پھر وہ آپ کو ٹیکس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ریبیٹس آپ کو ملتی ہیں, اور پھر وہ سارا ایک سسٹم چلتا ہے. اس معاشرے کی اچھی چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن میں وہ انویسٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن کو وہ یقینی بناتے ہیں, اور ایجوکیشن فار آل جو ایک میسیج ہے وہ وہاں پر آپ کو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جو ہیں, اور پھر بینیفٹس اتنے زیادہ اور پھر اس میں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ایک بچہ اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے, کسی ایسے ملک سے آیا ہے اور وہ شارپ ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے, اور وہ بچہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نے نمایاں کیا ہے, گلوریفائی کیا ہے, تو وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ باہر سے آیا ہے, یہ اس کا رنگ صحیح نہیں ہے, یہ اس کی زبان کیسی ہے, یہ کیا بولتا ہے, وہ نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں پوٹینشیل کتنا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ آپ اس سوسائٹی میں, اور آپ دیکھیے کہ یہ امیگریشن کا جو سسٹم ہے کہ ایسے افراد کو پھر وہ یقین جانیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کتنی کریم جو وطن عزیز پاکستان سے ایسے افراد کی جو ایسٹ ہیں, جو وہاں پر اتنا اہم ترین رول ادا کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور دیگر انجینئرز ہیں اور دیگر جتنے بھی شعبہ زندگی ان میں وہ موجود ہیں, کہ جو انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا, انہیں بلایا, فیسیلیٹیٹ کیا, ان کی نیڈز کو انہوں نے میٹ کیا, تو وہ پھر وہ اپنے ان معاشروں میں اپنا کردار, اپنا رول پلے کرتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, جب ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں پر معاشرہ بالکل تبدیل ہو اور وہاں پر ہم بطور مسلمان ایک اقلیت ہوں, چھوٹا حصہ ہو, ایسے معاشرے میں متحد رہنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ یقیناً یہ آپ کا اگین بہت اہم ترین سوال ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا دیکھ لیں یا دنیا بھر میں, یونٹی سے بڑھ کر یقیناً کوئی چیز نہیں ہے. جب ہم چھوٹے اسکول میں جایا کرتے تھے تو ایک کہانی جو ہے وہ سبق میں شامل ہوا کرتی تھی, کہ لکڑہارے کی کہانی, کہ ایک لکڑی کو انہوں نے آسانی سے توڑ دیا, اور جب اس لکڑی کا گٹھا بنا دیا گیا, اکٹھا کر دیا گیا, تو وہ نہیں توڑ سکے. خدا کرے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ یونٹی, اتحاد, وحدت کی کس قدر اہمیت ہے.
اور آج اگر خدا نخواستہ یا جو حالات بن چکے ہیں یا جس طرح مسلمان جو ہے وہ پس رہا ہے، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں مستضعفین میں شامل ہیں ہم، اور دنیا بھر میں ظلم و ستم کا شکار ہیں مسلمان، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونٹی نہیں ہے، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے۔ وہ اسلام کی جو وحدت امت کا درس دیتا ہے، وہ مسلمان کے جو تفرقہ سے دوسرے کو دور کرتا ہے، وہ مسلمان کے جو اسلام کے جو کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ اسلام کے جو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں کو، بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان اسلام کے نام پر تفرقوں میں بڑھ چکے ہیں، جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ یونائٹڈ جو اسٹیٹس مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی یہ ایلیمنٹ موجود ہے، اور پھر اس میں لوگوں کی اپنی جو ڈیزائرز ہیں، اپنے جو ذاتی مفادات ہیں، وہ آڑے آتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ عناصر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، جو یکجہتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ اس کو ٹریک کریں گے تو اس کے پیچھے ان کے ذاتی مفادات ہوں گے، تاکہ مجھے ذاتی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ وحدت کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے افراد موجود ہیں، لیکن پھر یقیناً ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور ان کی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی قانونی حوالے سے بھی جب ایسے افراد کا پتہ چلتا ہے کہ جو مثلا لڑاتے ہیں، جو مسلمان کو مسلمان سے، وہاں بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اکثریت ایسی ہے۔ پھر جیسے آپ نے علماء کا ذکر کیا، مولانا صاحب اسی پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے خود بھی ذکر کر دیا، انہی تمام تر چیزوں کو لے کے علماء کا کردار بھی ذرا۔ علماء کا یقیناً بہت اہم ترین کردار ہے، اور حضور نے خود جو فرمایا تھا کہ العلماء، جو میری امت کے علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بنیادی طور پر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وحدت کو یقینی بنائیں، وہ پیار محبت کو عام کریں، وہ فاصلے کم کریں، اور وہ تربیت کریں۔ اور وہاں پر بھی جو الحمدللہ علماء کا کردار ہے بہت پازیٹیو ہے، بہت مثبت ہے۔ علماء نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور وحدت کے لیے بھی علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ جو تربیت کا ایک فقدان تھا ایک زمانے میں دیکھا گیا تھا، علماء نے الحمدللہ اس کمی کو پورا کیا ہے۔ اب اکثریت جو ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ تربیت یافتہ ہیں، اور اس کے پیچھے علماء کا کردار ہے، ہماری مساجد کا کردار ہے، ہمارے اداروں کا کردار ہے، کہ جس میں علماء نے یقیناً اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک میں پروگرامز ہوتے ہیں، محرم میں پروگرامز ہوتے ہیں، سارا سال پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، تو علماء متوجہ ہیں اس جانب کہ جس طرح مثلاً آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ کو ایک بینک کی ضرورت ہے، آپ کو ایک اسکول کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح آپ کو ایک مذہبی ادارے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ آپ کے جو افراد وہاں پر رہتے ہیں ان کی ضروریات میں کچھ وہ ہیں کہ جو ان کی ظاہری ضروریات ہیں، ان کی مادی مٹیریلسٹک ان کی نیڈز ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کی اسپرچول نیڈز ہیں، جو ان کی روحانی ضروریات ہیں۔ تو روحانی ضروریات کو ایک مذہبی ادارہ اور ایک عالم دین ہی پورا کر سکتا ہے۔ تو علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا، انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ وہاں پر بچوں کو جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اہل بیت کے فرامین اور تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، تو علماء ماشاءاللہ متوجہ ہیں اور اپنا اہم ترین جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور ایک اچھی چیز جو ہے کہ جو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتی، اور خدا کرے کہ وہ ماحول یہاں بھی بنے، جو شیعہ سنی علماء کی وحدت ہے، جو ایک یونٹی آپ کو وہاں ہمارے ہاں نظر آتی ہے۔ ہمارے شیعہ سنی ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگرامز میں آتے ہیں، پیار محبت کا درس ملتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو میں ابھی آ کر دیکھ رہا ہوں کہ صورتحال جو تھوڑی ٹینس ہوئی ہے، خدا کرے کہ وہ ماحول اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس تمام تر صورتحال سے نکلیں، اور ایک ایسے ہی معاشرے میں ہم آگے پھلیں پھولیں اور بڑھیں کہ جہاں پر تمام مسلمان ایک ہی چھتری تلے ہوں، ایک ہی بینر تلے ہوں، اور تمام مسلمانوں کا ایک ہی خیوہ ہو کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلے اور بہتر طریقے سے پھیلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور انہی کی روشنی میں پہلے۔ بہت شکریہ مولانا وسیم عباس ملک صاحب، ریزیڈنٹ عالم در عباس سینٹر ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی امپورٹنٹ بات رہی، کوشش کی اس پروگرام میں ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کریں جو امریکی معاشرے میں پنپ رہی ہیں، پھل رہی ہیں، پھول رہی ہیں، جہاں پر اس وقت مسلمان ایک الگ کمیونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔